हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि पीटीवी चाहे आप देखें ना देखें, लेकिन पहले जो 35 रुपए होते थे अब वो आपको 100 रुपए देने ही पड़ेंगे। साथ ही साथ गुलाम सरवर खान साहब अपने बयान पर डटे हुए हैं, लेकिन उस सिलसिले में क्या पेशरफ्त हुई है उस पर अपने तज्जियाकारों की राय जानेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पंजाब और लाहौर की खास तौर पे, क्योंकि मौसम वहाँ पर बड़ा ही बेमान चल रहा है। कभी अफवाहें गर्दिश करती हैं कि जी वज़ीर आला पंजाब की कुर्सी को बड़ा खतरा है, जाने वाले हैं। फिर कभी नून लीग के लिए कुछ खतरे की घंटियां बजने शुरू हो जाती हैं। लेकिन अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब लाहौर पहुंचे और उन्होंने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुलाकात की है। 1-on-1 मुलाकात हुई है ये, जिसमें वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला को पूरे एतमाद के साथ खुलकर काम करने की हिदायत करते हुए अवाम की फलाह के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत भी की है। लेकिन दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि पंजाब की तबाही पर खामोश तमाशाई नहीं बन सकते। वक्त आ गया है कि हमें पंजाब बचाओ तहरीक शुरू करनी होगी। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि पीटीआई की वफाकी हुकूमत ने पंजाब का मैंडेट चुराया। हम सबसे बड़ी जमात थे, हुकूमत बनाना हमारा हक था। हॉर्स ट्रेडिंग और दबाव के जरिए अरकान पंजाब असम्बली को रोका गया। अब एक तरफ मुसलसल उस्मान बुज़दार साहब के तबादले की अफवाहें गर्दिश कर रही थीं, दूसरी जाने वज़ीर आज़म का हर बार उस्मान बुज़दार भरपूर एतमाद का इजहार। ऐसे में मुस्लिम लीग नून क्या कोई तहरीक चला पाएगी? यहाँ पर यह भी आपको बताते चलें कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी लाहौर पहुंच चुके हैं और कहा जा रहा है कि वो जो एपीसी ऑपोजिशन की एक मुश्तरका एपीसी बुलाई जानी थी उस पर कुछ मामला आगे बढ़ेंगे। तो अपने तज्जियाकारों से इस पर राय जानते हैं। बुनियादी सवाल हमने कुछ यूं रखा है कि किसका मौकिफ दुरुस्त है, इमरान खान का या एहसन इकबाल का, ये कि पंजाब बचाओ तहरीक चलानी चाहिए। और इमरान खान और एहसन इकबाल ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। और पैनल पर हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, महमूद सरफराज साहिबा, बेनजीर शाह साहिबा और मजहर अब्बास साहब भी हमारे साथ हैं। बेनजीर, यू आर वेरी क्लोज टू द पंजाब सेंटर, तो ये बताएं वहां पे क्या चल रहा है। वजीर आजम ने तो एतमाद की बात कर दी है और एतमाद का इजहार कर दिया है वजीर आला पंजाब पे, लेकिन दूसरी जानिब जो नून लीग कह रही है कि पंजाब बचाओ तहरीक लाएंगे, क्या उसमें कुछ दम हो सकता है? पहली बात तो अलीना, मुझे समझ नहीं आई कि हिदायत क्या दी गई कि खुल के काम करें। वज़ीर आला को यही हिदायत दी ना, मतलब 2 साल हो गए हैं तो 2 साल के बाद आप वज़ीर आला से कह रहे हैं कि अब आप खुल के काम करें। मेरे ख्याल से ये जो हम और ये हम अक्सर इस शो पे ये डिबेट करते हैं कि उस्मान बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस कैसी है, उनकी गवर्नेंस कैसी है। मेरे ख्याल से ये सवाल ही गलत है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नेंस चल रही है पंजाब में वो इस्लामाबाद से डायरेक्शन आती है, तो यहाँ पे गवर्नेंस चलती है। पंजाब के फैसले पंजाब में नहीं होते। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, अभी एक इंटरव्यू देना था वज़ीर आला पंजाब ने एक एंकर को, बड़े सीनियर एंकर कामरान खान साहब को, और आपने देखा कि वो एकदम से गायब हो गए और इंटरव्यू नहीं हुआ और बड़ा शोर मचा सोशल मीडिया पे। जो मुझे पता चला है वो बात असल में ये हुई कि सवाल पहले से शेयर हो गए थे, जवाब भी उसके तैयार हो गए थे और इंटरव्यू के लिए पूरी तैयारी थी कि इंटरव्यू देना है। 5 बजे उस दिन या 5:30 बजे एक पैगाम आया इस्लामाबाद से कि ये इंटरव्यू आप ज़रा सोच लें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका अभी पंजाब हुकूमत को, जिसके बारे में अभी बात नहीं करनी चाहिए। तो अब एक डायरेक्शन आई, एक ऑर्डर आया इस्लामाबाद से, तो अब वज़ीर आज़म के पास, वज़ीर आला के पास तो कोई ऑप्शन तो नहीं रह गई। तो फिर उन्होंने वो गायब हो गए, उन्होंने अपना फ़ोन बंद कर दिया, उनकी टीम ने भी अपना फ़ोन बंद कर दिया। तो यहाँ पे मतलब हमारे वज़ीर आला जो है वो एक सहाफ़ी को इंटरव्यू नहीं दे सकते जब तक अप्रूवल ना आए इस्लामाबाद से। इससे पहले वज़ीर आला जो है पंजाब, उन्होंने एक फ़ैसला किया था कि लाहौर में हम 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन लगाएंगे। ये मई जून की बात है जब बहुत ज़्यादा केसेस थे। लेकिन जब वज़ीर आज़म आए लाहौर, और वो क्योंकि लॉकडाउन के बड़े सख्त खिलाफ थे, उन्होंने कहा नहीं लॉकडाउन तो लगेगा ही नहीं। तो जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, वो पंजाब के बारे में फ़ैसले ही नहीं कर सकते। आपको याद होगा कसूर का जब मामला हुआ था, तो डीपीओ पंजाब, कसूर से डीपीओ किसने सस्पेंड किया था? वज़ीर आज़म ने, एक ट्वीट के ज़रिए। हमारे वज़ीर आला पंजाब ने तो नहीं किया था, हमारे वज़ीर आज़म ने किया था। तो गवर्नेंस अगर आपने किसी की जज करनी है पंजाब में, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ वज़ीर आज़म की गवर्नेंस है। अभी तक जो चल रही है, वज़ीर आला पंजाब की कोई गवर्नेंस नहीं है और कोई परफॉर्मेंस नहीं है। जहाँ तक मुस्लिम लीग नून की बात है, भाई मैं इतना सिर्फ कहूँगी कि जो मुस्लिम लीग नून की भी हुकूमत थी पंजाब में,
وہ بھی کوئی ایک ایگزیمپلری حکومت نہیں تھی. مطلب ایک بڑا سینٹرلائز سسٹم تھا, ساری چیزیں سارے فیصلے شہباز شریف صاحب لیتے تھے. مطلب یہاں تک کہ منصوبہ کوئی ہوتا تھا تو وہ بیٹھ کے پلان خود بناتے تھے اور منظوری بھی خود دیتے تھے اس منصوبے کی. کوئی بھی ہو, چھوٹا سا کوئی برج بننا ہو, کوئی اوور ہیڈ برج بننا ہو, کوئی انڈر پاس بننا ہو, تو ایک بڑی سینٹرلائز سسٹم تھا. ساری ڈیسیجن میکنگ جو تھی وہ ایک شخص کے پاس تھی. تو اس طرح کا بھی سسٹم میرے خیال سے پنجاب میں نہیں واپس لانے کی ضرورت. مسلم لیگ نون کا ایک آپ کو ایک ڈی سینٹرلائز سسٹم کی ضرورت ہے, لیکن یہ بھی نہیں کہ آپ ایک ویک چیف منسٹر لا کے اور بٹھا دیں اور وہ صرف ایک فیس ہیں صوبے کے اور تو کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ارشاد بھٹی صاحب, بے نظیر صاحبہ نے جو پوائنٹس اٹھائے ہیں یہ کبھی انڈائریکٹلی کبھی کھل کے سامنے آتے ہی رہتے ہیں کہ شاید وزیر اعلیٰ صاحب کے ہاتھ میں وہ پاورز نہیں ہیں, لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا آگے اب اس طرح سے چل سکتا ہے؟ میڈم شیخ, ہم وزیر اعلیٰ کو بڑا انڈر اسٹیمیٹ کر گئے. میں آج اس پر معذرت چاہتا ہوں. وہ بہت ہوشیار نکلے, عقل مند نکلے, چالاک نکلے, ہاں, اور وہ بہت کایاں نکلے. ساؤتھ کے لوگ میں سارے ساؤتھ کے بھائیوں کو سلام کرتے ہوئے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ساؤتھ کے لوگ ویسے ہی بہت عقل مند ہوتے ہیں, اور عثمان بزدار صاحب تو ان سے بھی زیادہ عقل مند نکلے, ان سے بھی زیادہ ساؤتھ کے نکلے, ساؤتھ سے زیادہ ساؤتھ کے. کیسے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میڈم شیخ, ابھی بتاتا ہوں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میڈم شیخ کون سی کارکردگی, کون سی ہدایت اور کیا کھل کر کرنا ہے, یعنی اور کیا کرنا چاہتے ہیں کھل کر. مطلب مجھے کھل کر سمجھ نہیں آیا کہ ابھی وہ دب کے کر رہے ہیں یا دونوں ان کے جو ہاتھ ہیں وہ بغلوں کے نیچے ہیں, اب وہ کہہ رہے ہیں بغل کے نیچے سے ہاتھ نکال کر کھل کے ساتھ میدان میں آئیں. پتہ نہیں یہ کیا ہے. لیکن جو میڈم شیخ میری اطلاع ہے اس کے مطابق اس بار بھی بات یہاں پر آ کر اٹک گئی اور لٹک گئی کہ متبادل کون, یعنی اس مرتبہ سنجیدگی سے سوچا گیا کہ آپ کو بدلنا چاہیے. تو کوئی نیب زدہ نکلا, کسی کے خلاف پارٹی میں اتفاق نہیں ہے, کسی کو ناقابل اعتبار سمجھا جا رہا ہے, کسی کی سرگرمیاں مشکوک ہیں. یہ کسی مجھ سے نہ پوچھئے گا, یہ مظہر صاحب پھر ورنہ مذاق اڑائیں گے. لہٰذا معاملہ اٹکا ہوا اور لٹکا ہوا. چلے اتنا بتا دیں کہ یہ وہی سہیل وڑائچ صاحب والے 4 نام ہیں. سہیل وڑائچ صاحب کی الحمدللہ 1670 غلط ہو چکی ہیں, اب پتہ نہیں آگے کتنی اور پیشین گوئیاں کرنی ہیں. اچھا, ورنہ 95% تحریک انصاف کا خیال ہے کہ ہم وزیر اعلیٰ بدلنے میں دیر کر چکے, بلکہ اکثریت کا خیال ہے کہ وفاق میں تبدیلیوں کی ضرورت ہے, پنجاب اور کے پی کے وزراء اللہ فوری طور پر بدلے جائیں. اچھا, دوسری بات میڈم شیخ, 23 ماہ ہو گئے کے پی کے میں جو عمران خان صاحب نے کیا تھا, بلیو می, آپ میں چاروں میں سے کوئی چلا جائے, کسی شہر میں چلا جائے, سب کو ریورس گیئر لگ چکا ہے. صحت, تعلیم, پولیس, بی آر ٹی, سب برا حال ہے. کسی دن اس پر بات ہوگی انشاءاللہ تو بات کریں گے. پنجاب ہر دوسرے دن ایک نیا بحران ہے. آٹا گندم مس مینجمنٹ میں مبینہ طور پر سائیں بزدار کا اپنا ہاتھ آیا تھا, یعنی یہ تک لکھا گیا تھا کہ مبینہ طور پر ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری پنجاب کتنی گندم پیدا ہوتی ہے اور پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی گندم کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے. اچھا, اور پھر سے گندم آٹا بحران سر پر ہے. کل وہ جو فخر امام صاحب اسمبلی میں فرما رہے تھے, عجوبہ ہے, تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ 66 لاکھ ٹن گندم خریدی اور سارا غیبن شدیدن, ہم پریشانن حیرانن, یعنی وہ یہ فرما رہے تھے, اور گندم آٹے کا بحرانن. اچھا, باقی کرونا ٹڈی دل پر جو الحمدللہ پنجاب کا رسپانس تھا, وہ کرونا غلطیاں بے نظیر صاحبہ ہر روز نکالتی تھی, میں کیا کروں. مہنگائی ذخیرہ اندوزی آپ کے سامنے ہے, اور شوگر کمیشن میں سبسٹی معاملہ آپ کے سامنے ہے, جو بزدار صاحب نے دی تھی 2.5 ارب یا 3 ارب کی سبسٹی دی تھی, وہ پنجاب کرپشن. باقی چھوڑ دیں, سب چھوڑ دیں. سائیں بزدار کے بھائی نے ایک پریس کانفرنس کی تھی, وہ پریس کانفرنس سن لیں. اچھا, پولیس پٹوار اصلاحات سب سے بڑا نعرہ تھا ہمارا, سب سے بڑا نعرہ, جو کے پی کے بعد میں اٹھا کر اس کو پنجاب میں لے کے آ جانا تھا, وہ کیا ہوا. اچھا, ادارہ جاتی ریفارمز پنجاب میں دیکھ لیجئے گا, پوسٹنگز, تبادلے, وہ تو آپ چھوڑ دینا, وہ تو واٹس ایپ میسیج مبینہ طور پر آتا تھا, جو ہی بند اور ساتھ ہی ڈیلیٹ ہو جاتا تھا. اچھا, آگے ہسپتال, تعلیم, کوئی میگا منصوبہ, ترقیاتی فنڈز جو ہیں, آج تو مجھے اس کا نام بھی نہیں آ رہا صحیح سے, یہ سارے الحمدللہ توسا شریف
اور میاں والی میں مبینہ طور پر گئے ہیں، باقی سارے وہ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کوئی ڈگا جب بیر کو وہ جھونا مارتے تھے نا تو ایک آدھ بیر گر جاتے تھے وہ ہم جیسے اٹھا لیتے تھے، باقی سارے وہ بیر بھی کون میں. اچھا پروٹوکول، واہ 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 واہ، سائیں بزدار ایماندار ہے، بہادر ہے، ریموٹ کا ہے، بجلی نہیں گھر، بڑا اچھا پروٹوکول. ہٹو بچوں کا یہ حال ہے کہ اگست 2018 سے، یہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں اور اب آ چکا ہے، اگست 2018 سے نومبر 2019 تک 164 دورے ہیلی کاپٹر پر، ہر تیسرے دن ہیلی کاپٹر کی سواری، چلا چل لفافے کبوتر کی چال، اگر ہوگی محبت تو ملے گا جواب. اچھا پاک پتن تو ہیلی کاپٹر پر سمجھ آتی ہے کہ بھٹی صاحب اس زمانے میں وہ 55 روپے بھی تو فیول ہو گیا تھا نا اس کا، سواری بڑی سستی ہے شاید اس لیے. ہاں نہیں اب آپ مجھے میرے محترم دوست وینٹیلیٹر بنانے والے فواد چودھری صاحب کے خلاف نہ کریں، انہوں نے وینٹیلیٹر بنا کر کچھ نہ کچھ تو پروڈیوس کیا ہے نا، اور چاند بھی دکھا دیا اور ایک عید بھی کر دیا، اور آپ کیا چاہتی ہیں. اچھا پاک پتن ہیلی کاپٹر پر تو سمجھ آتی ہے کہ پاک پتن ہیلی کاپٹر پر جانے کی تو سمجھ آتی ہے میڈم شیخ کے سڑک پر ہجوکے لگتے ہیں، جمپ لگتے ہیں، سائیں بزدار کو ہجوکے پسند نہیں ہیں. اچھا لیکن لاہور اپنے دفتر سے گورنر ہاؤس چودھری سرور صاحب سے ملنے کے لیے ہیلی کاپٹر، یعنی اللہ معاف کرے یہ ہیلی کاپٹر نہ ہوا، یہ تو اڑن کھٹولا ہوا اکبر بادشاہ کا کہ چل بھائی ہیلی کاپٹر، اور ادھر سے ادھر دونوں کے ہیلی پیڈ خراب کرنے چاہیے. اچھا میڈم شیخ 23 ماہ ہو گئے، اصل تبدیلی سمبل وسیم اکرم پلاس. آج سارا ٹائم آپ لیں گے مجھے لگ رہا ہے نا. بس مجھے 10 سیکنڈ دے دے، میں بزدار 10 سیکنڈ صرف دے دے، 10 سیکنڈ دے دے. میں بزدار صاحب پہ میں نے پی ایچ ڈی کا لیا، اور سائیں بزدار میں معذرت چاہتا ہوں، میری روزی روٹی ہے اس لیے میں اس پر بولتا ہوں، آپ سے معذرت. اچھا وسیم اکرم پلاس شکریہ، پسماندہ علاقے کے، جس کے گھر میں بجلی نہیں، جو بہادر ہے، جو ایماندار ہے، جس نے کمال کر دیا، بتاتا نہیں ہے جو کام کرتا ہے، اشتہار نہیں لگاتا شہباز شریف سے، کام کر کے گھر میں چھپا لیتے ہیں. اچھا اس بار مجھے صرف ایک سوال ہے کہ اس عثمان بزدار صاحب نے، کل بے نظیر صاحبہ نے بھی سوال پوچھا تھا کہ اس عثمان بزدار صاحب نے 23 مہینوں میں کیا کیا، یعنی کیا کیا. ایک مجھے اچھا پہلے کہا میں سیکھ رہا ہوں، پھر کہا مجھے وزیر اللہ کوئی نہیں مانتا. آپ پوچھ رہی تھی نا کہ یہ عقل مند کیوں ہیں. بھٹی صاحب جو بنے بنائے منصوبے تھے لاہور میں، جو پچھلی حکومت کے بنے بنائے منصوبے تھے، جیسے کہ اورنج میٹرو ٹرین، وہ تو چلا نہیں سکے 2 سال سے، مطلب اسی کو ہی آپ چلا لیں، اپنا نام ٹھپا لگا دیں اپنے اس پر. اچھا ٹھیک ہے، نہیں اچھا آخری 5 سیکنڈ آخری 5 سیکنڈ کام کرنے کی. بھٹی صاحب پلیز ٹائم بڑا کم ہے آج، آگے چلتے ہیں. آخری 5 سیکنڈ میڈم شیخ، آخری 5 سیکنڈ. آپ نے کہا تھا عقل مند کیوں ہیں. میں پہلے شروع ہوا، پہلے میں سیکھ رہا ہوں، پھر مجھے وزیر اللہ کوئی نہیں مانتا، پھر سیاسی لوگ تعاون نہیں کرتے، پھر بیوروکریسی نہیں تعاون نہیں کرتی، پھر میں یہ کروں گا وہ کروں گا. پنجاب آدھا پاکستان ہے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سے تحریک نہیں چلے گی، لیکن خدا کے لیے اگر کوئی چلا سکتا ہے تو چلاؤ، پنجاب بچاؤ. اچھا مطلب آپ نون لیگ کی تحریک کی حمایت کر رہے ہیں بھٹی صاحب، لیٹ اٹ بی آن ریکارڈ. یس میڈم شیخ. اوکے ڈن. مظہر عباس صاحب، ویسے تو بھٹی صاحب نے اتنی تعریفوں کے پل باندھے ہیں، لیکن بھٹی صاحب نے جو سوال اٹھایا ہے، چلے پچھلے 23 مہینوں میں کچھ نہیں کر سکے، اب تو وہ کھل کے کام کرنے کی ان کو ہدایت مل چکی ہے، اجازت مل چکی ہے، اب وہ کریں گے آگے. تو پھر یہ نون لیگ جو پہلے کہتی تھی کام کرنے دو، کیوں احتجاج کر کے ہماری حکومت کو کر رہے ہو، اب وہ دوسری حکومت آئی ہے تو اس کے ساتھ یہ کیوں کر رہی ہے؟ یہ بھٹی صاحب جو ہے یہ 2023 تک اسی طرح کی جو ہے وہ تقاریر کرتے رہیں گے، نئی چیزیں لے کر آئیں. آپ اور زیادہ بولیں عثمان بزدار کے خلاف. عثمان بزدار کہیں نہیں جا رہا، یہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، اور واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ منصور اختر جتنا بھی خراب کھیلے، منصور اختر میرا پلیئر ہے، کھیلتا رہے. کوئی ہے جو مظہر صاحب کی آواز بند کر دے؟ اب دیکھیے بالکل نہیں بھٹی صاحب، آپ جتنا مرضی جیلس ہو جائیں، مظہر صاحب آج بولیں گے. ایک طرف چل رہی ہے عثمان بزدار بچاؤ تحریک، ایک طرف چل رہی ہے عثمان بزدار ہٹاؤ تحریک. اب بیچ میں یہ پی ایم ایل این کی پنجاب بچاؤ تحریک کیا کرے گی؟ کچھ بھی نہیں کرے گی. اب آپ اس میں تجزیہ سن لیں.
دیکھیے ایک ملاقات آپ نے کہا کہ بلاول بھٹو لاہور پہنچ گئے، شاید شہباز شریف سے فون پر بات ہو گئی ہو یا ہو عمران خان پہنچ گئے. یہ بھی دلچسپ خبر ہے کہ عمران خان نے وزیر اعلیٰ سے 1-on-1 ملاقات کی. اب اس 1-on-1 ملاقات میں ظاہر ملاقات میں دونوں فریق بولتے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ ایک فریق بول رہا تھا یا دونوں بول رہے تھے. لیکن ایک اور ملاقات ہوئی ہے پنجاب میں، اور وہ اس تناظر میں بڑی اہم ملاقات ہے، اور وہ ہے چودھری سرور اور شاہ محمود قریشی کی. ان کی ملاقات کو آپ اس تناظر میں دیکھیں کہ جب عثمان بزدار ایز اے چیف منسٹر لائے جا رہے تھے تو شاہ محمود قریشی جو ہے وہ بہت انٹرسٹڈ تھے اس معاملے میں. اس وقت جہانگیر ترین بھی ایکٹیو تھے، ان کا اپنا گروپ تھا. چودھری سرور جو ہے وہ خود بھی جو ہے انٹرسٹڈ تھے اور اپنا ایک گروپ لیڈ کر رہے تھے. تو آج جو چودھری سرور اور شاہ محمود قریشی کی ملاقات ہوئی ہے وہ ظاہر ہے کوئی پنجاب کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے نہیں ہوئی ہے. وہ ملاقات اسی سچویشن، اسی جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس کے حوالے سے، عثمان بزدار کے حوالے سے، پی ایم ایل کیو کی جو ناراضگیاں ہیں اس کے حوالے سے. کیونکہ دیکھیے اب مجھے نہیں پتا کہ ابھی پرائم منسٹر ادھر ہیں تو وہ چودھری سے ملیں گے نہیں ملیں گے، لیکن ماضی میں اب تک 1 سال کے اندر جو انہوں نے وزٹ کیے اس میں تو نہیں ملے ہیں وہ. تو ان کو عثمان بزدار مسلسل پلیز کیے جا رہے ہیں. پی ایم ایل این کے اس نعرے کو میں سپورٹ نہیں کرتا. یہ نعرہ ڈسٹربنگ نعرہ ہے. جب آپ اس طرح کا نعرہ لگاتے ہیں کہ پنجاب بچاؤ تحریک، تو اس کا جو امپیکٹ ہے، جو نیشنل امپیکٹ ہے وہ متاثر ہوتا ہے. آپ بالکل پنجاب میں جو ناکامیاں ہیں اس کو ہائی لائٹ کریں، ساری چیزیں کریں. پہلی چیز یہ کہ تحریک اس ملک میں اب چلتی نہیں ہے. دوسری چیز یہ کہ جب آپ اس کو اسپیسیفکلی کوئی نیشنل پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہم پنجاب بچاؤ تحریک چلا رہے ہیں، کیونکہ ماضی میں پیپلز پارٹی اور اس کے درمیان یہ چیزیں ہو چکی تھیں، جاگ پنجابی جاگ تیری پگنو لگ گیا داغ، اس طرح کی چیزیں. اسی طریقے سے ہم سندھ میں جب آتے ہیں تو جب آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو یہ میسج بہت غلط جاتا ہے. تو ایک تو اس چیز کو اس طرح کے پیغام دینے سے میسج منفی جائے گا. مسلم لیگ نون کو چاہیے کہ عثمان بزدار کے ہاتھ مضبوط کرے تاکہ عثمان بزدار جو ہے وہ اسی طریقے سے کام کرتے رہیں، اسی طریقے سے خاموشی سے وہ کام کرتے رہیں، اسی طریقے سے وہ ایسا کام کریں کہ جو کسی کو پتہ نہ چل سکے. اسی طریقے سے وہ عمران خان کے اعتماد پر پورا اترتے رہیں، اور عمران خان جب بھی آئیں ان کے آنے سے پہلے فیاض الحسن چوہان اور ان کے لوگ پریس کانفرنس کر کے عثمان بزدار کی تعریف کریں. جب عمران خان لاہور سے چلے جائیں پھر ایک پریس کانفرنس کریں، پھر ایک بیان دیں کہ عثمان بزدار بہترین کام کر رہا ہے. کام نظر آتا ہے، کام بولتا ہے، اور اگر آپ کام کر رہے ہوں گے تو ہر ہفتے وزیر اعظم کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کام کر رہے ہوں گے تو آپ کا پرسیپشن میڈیا کچھ بھی بلڈ کرے، گراس روٹ لیول لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہاں آپ جا کے کام کر رہے ہیں. اب اگر فواد چودھری یا دوسرے وفاقی وزراء خود پوائنٹ آؤٹ کریں کہ جی جائیں دیکھیں ایک ضلع میں کتنا کام ہو رہا ہے اور دوسرے ضلع میں ڈیولپمنٹ فنڈ بالکل نہیں ہو رہے، تو آوازیں تو اندر سے آ رہی ہیں. کچھ آوازیں دھیمی ہیں، کچھ آوازیں طاقتور ہیں. سب کو پتا ہے کہ وہ عمران خان کو چیلنج اس اسٹیج پہ نہیں کر سکتے، لیکن عثمان بزدار کو یہ آپ نے آوازوں کا جی مجھے صاحب آپ آوازوں کا ذکر کر رہے ہیں نا، میں محمل کی طرف لے کے جانا چاہتی ہوں یہ پوائنٹ. تو محمل، جو نون لیگ کہہ رہی ہے اب پنجاب بچاؤ تحریک شروع کریں گے، لیکن اس طرح کی تحریک کے لیے لیڈرز کی آوازیں بڑی اہم ہوتی ہیں اور ان کو لیڈ کرنا ہوتا ہے فرنٹ سے. لیکن مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے، مریم نواز صاحبہ ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، حالانکہ وہ تھوڑا بہت بول لیتے ہیں لیکن پھر بھی اس طرح سچ کوئی، نواز شریف صاحب تو ویسے ہی باہر ہیں. تو جو ایک جارحانہ انداز اس طرح کی تحریک کے لیے چاہیے ہوتا ہے وہ ابھی تک نظر نہیں آ رہا ہے. دیکھیے علینا، میرے خیال میں جو تحریک چلانے کی بات کی ہے یہ تو ایک ویسے ہی سیاسی بیان ہے. وہ بھی نہیں چاہتے کہ جو ہے ادھر کوئی چینج ہو، کیونکہ جس طرح مدر صاحب نے کہا کہ 5 سال اگر پورے کرے گی پی ٹی آئی ادھر پنجاب کے اندر اور بزدار صاحب کے ساتھ، تو پھر اس کے بعد جو ہے اس کا فائدہ تو ویسے دیکھا جائے تو نون لیگ کو ہی ہوگا، کیونکہ ابھی کارکردگی وغیرہ پہ ابھی کی کارکردگی میں 2 سال کی چلے بات کری، اگلے 3 سال کا تو ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہوگا. تو میرے خیال میں تو ویسے ہی ایک بیان ہے. لیکن ایک جس طرح بے نظیر نے اور بھٹی صاحب دونوں نے سوال کیا کہ اب آپ کھل کر کام کریں، جو خالد صاحب نے وزیر اعلیٰ صاحب کو کہا ہے، تو کیا 2 سال
ان کو کھل کر کام کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی؟ کیا مطلب اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر ابھی آپ دیکھیں کہ 2 سال گزرنے والے ہیں، جو دوسرا بجٹ آیا ہے پنجاب کا، اور بھٹی صاحب نے اس کا ذکر بھی کیا ہے، تو اس کے اندر آپ دیکھ لیں گے کتنا ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے اوپر بجٹ ہے. کوئی نیا پروجیکٹ ایسا سٹارٹ نہیں ہوا ایکسیپٹ یہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ بزدار صاحب کے اپنے حلقے کی اور میاں والی کی، جس پہ غالباً اربوں روپیہ جو ہے وہاں اربوں روپے کے پروجیکٹ کیے گئے، لیکن کسی تیسرے ضلع کو وہ پیسے کوئی بھی نہیں اس طرح سے دیے گئے. پھر آپ دا نیوز کی سٹوری تھی، بڑی اچھی سٹوری بھی تھی، غالباً مے کی ہے، کہ جو دیکھیں کہ ایڈمنسٹریشن جو پنجاب کے اندر ہے ادھر کیا ہو رہا ہے، کتنے آئی جی تبدیل ہوئے، کتنے فوڈ سیکٹریز ہوئے، کتنے چیف سیکٹریز تبدیل ہوئے. پھر یہ کہ ایک رپورٹ پیش کی گئی تھی وزیر اعظم صاحب کو، اور وہ بھٹی صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ کس کی رپورٹ تھی، کہاں سے آئی تھی، کہ اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جو امپورٹنٹ آفیسرز ہیں وہ 3 مہینے سے زیادہ ان کی تعیناتی نہیں کسی ایک جگہ پہ ہوتی، بہت فریکوینٹ ٹرانسفرز اور فریکوینٹ تبدیلیاں ہوتی ہیں. اور وہ ہمیں پتہ ہی ہے کہ وہ کسی ہوتے ہیں، بھٹی صاحب تو اس کا بہت زیادہ ذکر کر چکے ہیں، ہمیشہ کافی کرتے بھی رہتے ہیں. تو 12 کروڑ لوگوں کے ایک صوبہ ہے، 10-12 کروڑ کا ہے، اور اس کے اندر اگر اس طریقے سے چلایا جا رہا ہے تو پھر دیکھیے پرابلم تو ہوگی. مطلب بے شک وزیر اعظم صاحب کا اعتماد ہے وزار صاحب پہ، وہ ٹھیک ہے، ان کا اپنا ان کی چوائس ہے، ان کی پارٹی ہے، انہوں نے اگلے الیکشن لڑنے ہیں، ان کی مرضی ہے. لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ دیکھیے پنجاب ایک ڈیولپڈ صوبہ ہے، اس کے اوپر بڑا کام بھی ہوا ہے پچھلے کئی عرصوں میں، اور اس کی کئی وجوہات ہیں. آپ دیکھیے 18ویں ترمیم کے بعد باقی صوبوں کو تو آٹونومی ملی تھی نا فائنینشیل، تو پنجاب کو تو بڑا ہمیشہ سے اچھا کافی آرگیومنٹ آپ بلڈ کر رہی ہیں، لیکن دوسری طرف کا آرگیومنٹ یہ بھی بنتا ہے کہ کم از کم ٹائم پورا کرنے دیا جائے اور اس طرح کے احتجاج سے ہنڈر نہ کیا جائے، تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ بول سکے پہلی حکومتوں کی طرح کہ جی ہمیں تو کام ہی نہیں کرنے دیا گیا، سارا وقت تو احتجاج کرتے رہے، تو ہمارے تو کام کی راہ میں یہ لوگ رکاوٹ تھے. علینا انہوں نے کون سے احتجاج کرنا ہے، کون سے کوئی دھرنے ہونے یا کون سے کوئی تحریک چلنی ہے؟ تو صرف جیسے میں نے پہلے کہا کہ بیان بازی، یہ اپوزیشن تو ہماری بڑی ویک ہے ایک طرح سے، کچھ بھی نہیں. وہ تو میرے خیال میں چاہتے ہیں کہ چلے یہ چلتے رہے، اور اچھی بات ہے 5 سال پورے ہر حکومت کو کرنے چاہیے، وہ تحریک انصاف کی ہو کسی بھی اور کی ہو، تو میں تو خود چاہتی ہوں 5 سال پورے کرے. لیکن جو بزدار صاحب کو بدلنے کی آوازیں آ رہی تھی وہ پی ٹی آئی کے اندر سے شروع ہوئی تھی، تو یہ بھی وجہ. اور کل بھٹی صاحب نے ویسے بتا بھی دیا شہزاد اقبال کے شو میں کہ اور کہاں سے آوازیں آ رہی تھی، تو میرے خیال میں اس پہ زیادہ تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں. اینی وے آئی تھنک دس از جسٹ اے پولیٹیکل سلوگن، کوئی تحریک وغیرہ نہیں چلے گی، لیکن پی ٹی آئی کو خود سوچنا چاہیے، خود غور و فکر کرنی چاہیے کہ اگلے الیکشنز میں ان کو کیا بزدار صاحب کے 5 سال کے بعد اگلے الیکشن میں ان کے ساتھ پھر کیا ہوگا. یہ پی ٹی آئی کو خود اس پہ غور و فکر کرنی چاہیے. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اسی سوال کے ساتھ ہم ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم کچھ شہری ہوا بازی کی بات کریں گے. ٹیک اے بریک. جی، وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت پی آئی اے کے اجلاس میں جاری اصلاحات کے معاملے پر اجلاس ہوا اور بات چیت ہوئی. اس اجلاس میں ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اجلاس میں وزیر ہوا بازی غلام سرور خان، سی ای او پی آئی اے اور دیگر حکام شریک تھے. اجلاس میں وزیر اعظم کو مشکوک ڈگریز والے پائلٹس کے معاملے پر پیش رفت سے آگاہ کیا گیا. مختلف ممالک کی جانب سے ٹریول ایڈوائزری پر وزیر اعظم کو بریف کیا گیا. لیکن دوسری جانب اپوزیشن جماعت مسلم لیگ نون نے وفاقی وزیر برائے ہوا بازی غلام سرور خان کے خلاف تحریک استحقاق لانے کا فیصلہ کیا ہے. ذرائع دعویٰ کرتے ہیں کہ تحریک استحقاق میں موقف اپنایا گیا ہے کہ وفاقی وزیر کے بیان کی ڈی جی سول ایویشن نے تردید کی ہے، جبکہ وفاقی وزیر کے بیان سے ارکان قومی اسمبلی کا استحقاق مجروح ہوا ہے. تحریک استحقاق میں یہ کہا گیا ہے کہ وفاقی وزیر کے بیان سے پی آئی اے تباہ ہو گیا ہے اور بیرون ملک پائلٹس جو موجود ہیں ان کی نوکریاں خطرے سے دوچار ہیں. اور اب ہم نے اپنا سوال اس طرح سے کچھ یوں رکھا ہے کہ جو کہا جا رہا ہے کہ تحریک استحقاق لے کے آیا جائے یا فیصلہ کر لیا گیا ہے، تو کیا یہ فیصلہ درست ہے؟ ہاں یا نہیں کے آپشنز ہیں ہمارے اینالسٹ کے پاس. کیا لگتا ہے آپ کو محمل؟ دیکھیے علینا، میرا اس میں خیال ہے کہ ٹھیک ہے جو انہوں نے پوائنٹس ریز کیے ہیں اس کے اندر وہ بالکل ٹھیک ہے. اس کے اندر ہم نے کل بھی اس پہ بات کی تھی، پہلے بھی بات کی کہ ایک بلنڈر ہوا ہے اور اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا. پورا پہلے ویریفائی کرتے، انویسٹیگیٹ کرتے، اس کے بعد اگر بات کر بھی لیتے. اگر واقعی کوئی اس طرح کی چیزیں تھیں تو وہ سامنے لانے میں ٹرانسپیرنسی میں کوئی برائی نہیں. لیکن اپوزیشن کو ایک اور کام بھی کرنا چاہیے میرے خیال میں، وہ یہ ہے کہ وہ ایک واضح پالیسی بتائیں کہ حکومت کیا کرے، کس طریقے سے پی آئی اے، سول ایویشن، اس سب کو ہم ٹھیک کیسے کریں. وائبل کوئی پالیسی. دیکھیے اس میں ملک کا مفاد ہے نا، وہ پاکستان کا مفاد ہے. پی آئی اے خالی کو پی ٹی آئی کی تو ہے نہیں، ہر حکومت کی بھی نہیں ہوتی ہے، تو پورے ملک کی ہے. تو اپوزیشن یہ بھی بتائیں کہ پرائیویٹائزیشن پہ اپوزیشن کو کلیئر کرنا چاہیے. ہمیں پتہ ہے کہ غالباً پیپلز پارٹی تو پرائیویٹائزیشن کے خلاف ہے، نون لیگ کو اتنا مسئلہ نہیں، لیکن پھر بھی ایک ذرا واضح کر دیں. پھر دوسرا یہ ہے کہ جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کے اوپر، اس کے اندر تو نون لیگ کے بھی وہی غالباً ہیڈ کرتے، تو وہ
उन्होंने क्या सिफारिशात या क्या रिकमेंडेशंस ऐसी दी थी जो हुकूमत ने फॉलो नहीं की, तो वो उसके ऊपर वो भी जरा थोड़ा सा आवाम को बता दे। तो मेरे ख्याल में एक पहले प्रॉपर रिकमेंडेशंस बताएं कैसे करना है, फिर अगर हुकूमत वो नहीं करती तो फिर जरूर उसके ऊपर आप क्रिटिसाइज भी करें। हाँ, वजीर साहब के जो ब्लंडर की वजह से जो वो बात कर रहे हैं वो वहां तक बात ठीक है, लेकिन कुछ तो अपोजिशन भी करे ना। ठीक है, मजहर अब्बास आपके पास लेके चलते हैं पॉइंट। मजहर साहब, महमल कहती है वाज़ेह पॉलिसी बनाएं, आपको क्या लगता है? देखिए, तहरीक इस्तिकाफ तो इसलिए बनती है और इसीलिए लाने का फैसला किया गया है क्योंकि एविएशन के ही एक डिपार्टमेंट ने क्वेश्चन कर दिया है कि जी ये गलत है जो आप सरवर खान साहब ने जो बयान दिया है, और उन्होंने तस्दीक कर दिया कि जी ये इतने लाइसेंस इसमें से फेक नहीं थे, दुरुस्त थे। तो अगर एक ही मिनिस्ट्री का एक डिपार्टमेंट और अहम तरीन डिपार्टमेंट और बिल्कुल कंसर्न डिपार्टमेंट उस बयान को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, तो और मिनिस्टर जाके असेंबली में फ्लोर ऑफ द हाउस ये कह रहे हैं कि जी 262 लोगों के लाइसेंस फेक हैं, वो ठीक है कि वो अपने स्टेटमेंट पे खड़े हैं। अब जब तहरीक इस्तिकाक आएगी तो वो एविडेंसेस दें कि जी इन 262 लोगों के लाइसेंस जाली हैं, तो फिर वो एक अलग बात होगी। लेकिन तहरीक इस्तिकाक इसीलिए लाई गई है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी के डीजी ने ये कहा है, तस्दीक की है कि जी बहुत से लाइसेंस जो है वो दुरुस्त थे और वो उन्होंने कॉन्ट्रडिक्ट किया। तो मेरा ख्याल है इस वजह से मुस्लिम लीग नून और मेरा ख्याल है अपोजिशन का दुरुस्त फैसला है और एक डेमोक्रेटिक तरीका है कि जी तहरीक इस्तिकाक लाएं, मिनिस्टर आके वजाहत करें इस चीज़ की, और अगर वो गलत होता है तो फिर जाहिर है उसका असेंबली का प्रोसीजर है। लेकिन अगर वो दुरुस्त साबित होता है और तहकीक के नतीजे में मिनिस्टर दुरुस्त होते हैं तो बाकी लोग गलत साबित होंगे। ठीक है, भट्टी साहब, कितने दुख की बात है, काश हमारे यहाँ ये रवायत होती कि गलती पर लोग अपने ओहदे छोड़ जाते। और ये गलती नहीं है, ब्लंडर है, ब्लंडर, और जिसकी सज़ा पाकिस्तान भुगतेगा और पता नहीं कब तक भुगतेगा। यहाँ मैं अब क्या कहूँ, कसम से जिस इदारे में जाते हैं, जिस इदारे को हठात लगाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पिछलों और मौजूदा ने तो खैर उसमें बड़ा इजाफा किया, पिछलों ने भी तबाही फेर दी। रत्ती भर शर्मिंदगी नहीं किसी को रत्ती भर शर्मिंदगी नहीं। सारे चैंपियन हैं, सब सच्चे चैंपियन, पाक साफ, कुछ भी नहीं उन्होंने किया, हम जैसे कसूर सारा हमारा है। अच्छा, और कौम अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर ये हालत ये है कि 5-10% को छोड़कर कफन और कब्र बेच रही है, दूध में पानी नहीं, पानी में दूध मिला रही है। अच्छा, 80 हादसे हो चुके हैं रेलवे के। कोई खुदा का खौफ है? किसी मुल्क में होता है कि वजीर आज भी आते हैं, पेशीन गोइयां चार करके गायब हो जाते हैं? आटा, गंदम, अद्वियात, चीनी, पेट्रोल, निजी बिजली घर डाके, किसी को सजा नहीं मिली अभी तक। अच्छा, गुलाम सरवर साहब ने क्या ब्रीफिंग दी होगी वजीर आजम साहब को? कहा होगा, डियर प्राइम मिनिस्टर, आधी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह हम बैन हो चुके हैं, पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह हम पर हमारा मजाक उड़ रहा है, सब हमें जाली जाली कर रहे हैं, बस थोड़ा सा वक्त सर मुझे और दें, बाकी सारी कसर मैं निकाल दूंगा, फिर इंशाल्लाह पीआईए को डेवो की जगह चलाएंगे, लाहौर टू कराची, कराची टू इस्लामाबाद, इस्लामाबाद टू क्वेटा, क्वेटा टू पेशावर, बाहर हमें कोई नहीं होगा, फिर राज्य कर इधर झूठे लिया करेंगे। कितनी बार कह चुके, फर्ज करें पूरी पीआईए जाली होती, पूरी पीआईए जाली होती, फिर भी ये तरीकेकार था। पहले सब कुछ करते, तहकीक करते, तफ्तीश करते, सारों को इलेहदा करते, मिसालें इबरत बनाते, उनको भी जो जाली है और उनको भी जिन्होंने जाली रखा है। वो कल परसों एक चीफ पायलट बता रहे थे कि एमक्यूएम वाले हमें धमकियां देते थे कि अगर आपने ये नहीं करना तो ये कर देंगे, ये नहीं करना तो ये, सारों को मिसालें इबरत बनाते। लेकिन ये पॉइंट स्कोरिंग, ये नंबर टांगने, ये तकरीरें, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर यानी फिर आप अगर पहले खामोशी से सब कुछ करते, फिर मीनारे पाकिस्तान, ये बेनजीर की तरफ लेके चलते हैं, पाकिस्तान पर चढ़ जाते आप। बेनजीर, ये जो भट्टी साहब पॉइंट उठा रहे हैं, वाकई में इस तरह का रवैया देखा गया है कि सिर्फ अपनी पर्सनल ग्लोरी के लिए या सिर्फ ये करने के लिए कि जी मैंने बड़ा अच्छा काम किया है, हम प्रीमेच्योर चीजें लाके बयानबाजी करना शुरू कर देते हैं और उसका खमियाजा देखिए हमें किस तरह भुगतना पड़ रहा है। अब देखिए अलीना, पहले तो हम लोग मेरे ख्याल से कोई पिछले हफ्ते से या 2 हफ्तों से सिर्फ पीआईए की बात कर रहे हैं और करनी भी चाहिए, लेकिन जो रेलवे में हादसे हुए हैं, जैसे भट्टी साहब ने अभी बात की है, उस पर तो हम लोग बात ही नहीं कर रहे। क्यों? और वो तो गरीब की सवारी होती है ना, ट्रेन से जाना। रेलवे में कितने हादसे हुए हैं जब से शेख रशीद साहब मिनिस्टर बने, लेकिन हम उस पर ज़्यादा बात नहीं करते। लेकिन खैर, जहाँ तक पीआईए की बात है और इशू की बात है, देखिए जैसे हम कल भी बात कर रहे थे, किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी।
اور کیونکہ وزیر اعظم جو ہے وہ احتساب میں پتہ نہیں بلیف رکھتے بھی ہیں یا نہیں رکھتے حقیقی معنوں میں، لیکن کسی کا احتساب تو ہونا پڑے گا اور کسی کو ذمہ داری لینی پڑے گی. تو میں تو اس پریویلیج موشن کے حق میں ہوں کہ چلے پارلیمنٹ میں ہی کوئی احتساب ہو جائے گا. پریویلیج موشن کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ایک اسکیجول ہوتا ہے پارلیمنٹ میں کہ ان ٹاپکس پہ آج ڈسکشن ہونی ہے، لیکن آپ ایک ارجنٹ میٹر لاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ چلے اس پہ ڈسکشن ہوگی، پھر وہ ایک کمیٹی میں جاتا ہے، پھر کمیٹی جو ہے اس کی انویسٹیگیشن کرتی ہے، اس کی رپورٹ تیار کرتی ہے اور پھر وہ اسپیکر پہ جاتا ہے، اور اسپیکر جو ہے پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ جو ممبر ہے پارلیمنٹ کے ان کو نکال باہر کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو میرے خیال سے کوئی نہ کوئی تحقیقات بہت ضروری ہے. جیسے میں کل بھی پوچھ رہی تھی کہ ایک سیکنڈ میں صرف یہ بات کمپلیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ کل جو بات ہوئی ہے اور یہ سوال بہت ضروری ہے پوچھنا کہ غلام سرور صاحب کے پاس یہ لسٹ آئی کہاں سے اور جھوٹ کون بول رہا ہے اور سچ کون بول رہا ہے، سول ایویشن یا منسٹر صاحب؟ بالکل بے نظیر، یہ کل مظہر عباس صاحب نے بھی ایگزیکٹلی یہی سوال اٹھایا اور ہم لوگوں نے اس کو انڈورس کیا تھا. اب تحریک استحقاق آئے گی، ہمارے جس طرح سے پینلسٹ نے بھی یونانیمس اوپینین دیا ہے کہ آنی چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو، کیونکہ بڑی اس کی وجہ سے کنفیوژن بھی چل رہی ہے. تو عوام کو حقائق پتہ چلنے چاہیے. پوری دنیا میں جگہ سائی ہوئی ہے، اینڈ ناٹ ٹو مینشن کہ کس طرح سے اربوں روپے کا، کھربوں روپے کا بلکہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کو لاس ہو رہا ہے. ویل ٹیک اے شارٹ بریک، اس کے بعد کچھ معاملات ہیں پی ٹی وی کے جو کہ اپنے اینالسٹ کے سامنے رکھیں گے. حکومت نے پی ٹی وی کی ماہانہ لائسنس فیس بڑھانے کی منظوری دے دی ہے. پہلے 35 روپے چارج کیے جاتے تھے، اب آپ کے بجلی کے بلز میں 100 روپے لگ کے آئیں گے پی ٹی وی کی لائسنس فیس کی مد میں. تو اپنے اینالسٹ سے بھی یہ پوچھ رہے ہیں کہ جی یہ جو فیصلہ ہے کیا درست ہے، ہاں یا نہیں کے آپشنز ہیں. جنرل کامنٹ بھی کر سکتے ہیں. بھٹی صاحب، اب آپ نے ارترول دیکھنا ہے تو پھر آپ کو 100 روپے تو دینے پڑیں گے. نہیں، میں نے اللہ کا فضل سے میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ جنہوں نے ابھی ایک قسط بھی نہیں دیکھی، جن کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اس کی کتنی قسطیں ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ وہ پچھلے سوال کا ایک جملہ کے طریقے استحقاق آنی چاہیے اور لیکن ہونا ہمانا کچھ نہیں، مگر لیکن وزیر سے استعفیٰ لینا چاہیے اور ان کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے، جے آئی ٹی یا کوئی انکوائری کمیشن بنا کر جو ٹیسٹ کرے ان کو کہ یہ انہوں نے یہ کیوں کیا. اچھا، 35 روپے بڑھا کر سوال پر آ جائیں. 35 روپے بڑھا کر 100 روپے، مطلب پہلے 7 ارب ماہانہ پی ٹی وی ہم سے لے رہا تھا، اب 21 ارب روپے ماہانہ لے گا اور اگلے سال انشاءاللہ 150 روپے ماہانہ ہوں گے. اور آپ اندازہ کریں کہ تبدیلی سرکار جس کا ایجنٹ، اچھا سالانہ ماہانہ یا سالانہ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کہہ دیا ہے تو اب میں سالانہ کہہ رہا ہوں، آپ پہ سارا کچھ ہوگا. اچھا اندازہ کریں تبدیلی سرکار جس کا مین ایجنڈا ادارہ جاتی ریفارمز تھا اور اس کا وعدہ تھا کہ وہ پی ٹی وی کو بی بی سی کی طرز پر بنائیں گے. اب بی بی سی تو نہیں، اس کو لیرو لیر کر دیا ہے اور اس یعنی اب کیا کریں، رو کے تنگ آ گئے ہیں، کہانیاں سنا کے مظہر صاحب مسکراہٹ چھوڑتے ہیں. اس ملک میں 2 سال میں 22 ارب کے الیکٹرک نے منافع کمایا ہے اور جو کے الیکٹرک کراچی کے ساتھ کر رہی وہ آپ کے سامنے. اچھا وہ یہی کہتے ہیں، وہ بیچارے کہتے ہیں ہم نے مسکرانے کے علاوہ کیا کروں. پوچھ لیتے ہیں نا مظہر صاحب سے. مظہر صاحب نہیں ایک سیکنڈ، روزویلٹ ہوٹل مجھے بتائیے، میرا بڑا فیورٹ ہے، ٹرمپ نے خریدنا تھا، میں اور ٹرمپ دونوں بولی میں شامل تھے. اچھا، روزویلٹ ہوٹل نے آج خبر پڑی ہے گزشتہ 4 سالوں میں 4 ارب 68 کروڑ روپے منافع کمایا ہے اور 90 لاکھ ڈالر ٹیکس دیا اور ہم اس ہوٹل کو بیچ رہے تھے. بھٹی صاحب پہلے یہ بتائیں نا، جس نے ارترول نہیں دیکھنا وہ کیا سونا چاندی کے 100 روپے دے؟ مظہر عباس صاحب کہ ہم یہ ارترول اس روزویلٹ ہوٹل میں پی ٹی وی لگا کر بھی تو دیکھا جا سکتا ہے. یہ بہت اچھی سجیشن ہے مظہر صاحب، روزویلٹ ہوٹل میں آپ لگا دیں پی ٹی وی. جی دیکھیں، آج بھٹی صاحب بالکل شاہد آفریدی کی طرح کھیل رہے ہیں، انہیں یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ یہ شارٹ کس طرح ہے اس میں. دیکھیے، آج ہی انہوں نے صرف یہی نہیں کیا، آج ایک اور فیصلہ ہوا کہ جی دواؤں کی قیمتوں میں 7 سے 10% اضافہ. ابھی ہمیں اس دواؤں کی جو پچھلا ایک سکینڈل تھا اس کے بارے میں آج تک کوئی ایکشن نہیں ہوا اور پھر دواؤں کی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں. پی ٹی وی وہ میں کیوں دوں 100 روپے؟ اور ان میں 400 وہ دوائیاں ہیں جو جان بچانے والی ہیں. جی ہاں، پی ٹی وی ان ریٹرن مجھے کیا دے رہا ہے؟ یعنی پہلے تو آپ یہ بتائیں، وزیر اعظم کے منشور میں بھی تھا، ان کے پروگرام میں بھی تھا، ان کے مسلسل بیانات بھی تھے. 2 چیزیں وہ بڑے واضح طور پہ کہتے تھے کہ اس منسٹری آف انفارمیشن کو ختم ہو جانا چاہیے.
یہ منسٹری آف انفارمیشن، اور ٹھیک کہتے تھے کہ یہ منسٹری آف انفارمیشن منسٹری آف ڈس انفارمیشن ہے، لیکن اب وہ ڈس انفارمیشن ان کو سوٹ کرتی ہے۔ اب پی ٹی وی کا کوئی لاجک بتائیں کہ پی ٹی وی کے 35 روپے سے 35 روپے بھی مجھ سے کیوں لیے جاتے ہیں، 35 روپے سے آپ 100 روپے کیوں کر رہے ہیں؟ آپ بتائیں کہ آپ نے ایسی کیا تبدیلیاں کی ہیں جس کی بنا پہ جو ہے وہ 100 روپے دیے جائیں، اور پھر یہ جو بل 100 روپے دیے جا رہے، ٹھیک ہے، الگ سے کیوں نہیں آتا؟ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے لوگوں کے ساتھ ان قیمتوں کو واپس لینا چاہیے۔ صرف ایک بات جو پچھلے سوال میں آپ کا پوائنٹ آ گیا مزہ صاحب، محمل سے جانتے ہیں ان کی رائے چاہیے سچ اور جھوٹ کون بول رہا ہے۔ محمل جھوٹ وہی بولتا ہے جس کو سچ کا پتہ ہو۔ جی دیکھیے لینا، ٹھیک ہے، دیکھیے لینا، میرے خیال میں یہ فیصلہ درست نہیں ہے۔ فیصلہ تب درست ہوتا اگر واقعی ہی یہ 100 روپیہ دینے سے پی ٹی وی کا ریوائول ہو جاتا۔ فیصلہ تب درست ہوتا اگر پی ٹی وی بی بی سی کی طرح کا طرز عمل پہ اس طرح کا ماڈل ہوتا، تو ہم ضرور اس کو کہتے کہ 100 روپیہ کیا زیادہ بے شک لے لو۔ دیکھیے جس طرح بھٹی صاحب نے بات کی 7 ارب ملتے تھے ان کو 35 روپے جو الیکٹریسٹی کنیکشن سے ریلیٹڈ ہے نا، یہ جن کو الیکٹریسٹی کا بل آتا ہے ان میں ہے ہی ہے 35 روپے، اب 100 روپے ہو جائے گا تو آپ سمجھ لیں کہ اب 20-21 ارب جو ہے وہ ان کو جائے گا، آپ اس سے اگر ضرب دے لیں۔ یہ ڈان کی جنوری کی سٹوری تھی، تب سے پروپوزل پچھلے سال سے کنسیڈر ہوا ہے۔ اچھا اب اس کے اندر مسئلہ کیا ہے؟ بالکل پچھلے پورے سال میں جو جتنے پرائیویٹ نیوز چینلز ہیں، ٹی وی چینل، ان کا تھا 38 ارب روپیہ ایڈ ریونیو ان کا تھا۔ پی ٹی وی کو عوام سے ہی 20-21 ارب مل جائے گا، یعنی وہ 100 سے زائد چینلز ہیں جن کا 38 ارب ریونیو تھا، اور ایک پی ٹی وی جو کہ آپ کہہ لیں کہ اس کو 20-21 ارب مل جائیں گے، تو وہ کہاں جائے گا؟ کوئی اسپیسیفک بزنس پلان ہے؟ ہمیں بتا دیں۔ فواد چودھری صاحب جب انفارمیشن منسٹر تھے، انہوں نے 4تھے مہینے میں پی ٹی وی کو لکھا تھا کہ مجھے بتائیں آپ کا، انہوں نے کہا مجھے بتائیں آپ کا بزنس پلان کیا ہے، آپ کا بزنس پلان کیا ہے۔ بے نظیر سے ان کا کامنٹ جانتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو بھی نہیں لگتا کہ جسٹیفائیڈ ہے 100 روپے؟ نینا صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ جو کرتے دھرتے ہیں پی ٹی وی کے، وہ مشرف کے وقت بھی وہی تھے، نون کے ٹائم بھی وہی تھے، پیپلز پارٹی کے ٹائم بھی وہی تھے، پی ٹی آئی کے ٹائم بھی وہ تھے، تو مجھے بتائیں اگر ریوائول پچھلے 15 سال میں نہیں آ سکا، اب کیا ریوائول ہوگا اس 100 روپے سے؟ اب کیا ریوائول ہوگا؟ ٹھیک ہے جی، بے نظیر۔ لینا جب بجٹ آیا تھا سال کا تو ہمیں حکومت نے کہا تھا کہ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا ہم نے، تو یہ تو ایک طرح کا ٹیکس ہی ہے نا، آپ کے بجلی کے بل میں آ جائے گا، آپ کو دینا پڑے گا، کچھ ہو ہی نہیں سکتا اس کا، اور وہ بھی ایک پینڈیمک کے دوران جہاں پہ لوگوں کے پاس جابز ہی نہیں ہیں، کسی کی سیلری کم ہو رہی ہے۔ اور دوسری طرف یہ دیکھیں کانٹرڈکشن دیکھیں کہ جو پرائیویٹ میڈیا چینلز ہیں جو کام کر رہے ہیں اور اچھا کوالٹی کا کام کر رہے ہیں، ان کے لیے آپ نے کام کرنا مشکل کر دیا، ایڈز روک کے ان کے۔ جو صحافی کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ نے کام کرنا مشکل کر دیا۔ روز میں میرے خیال سے کوئی 2 مہینے سے کرونا وائرس پہ کام کر رہی ہوں، اور روز مہم چلتی ہے صحافیوں کے خلاف کہ یہ فیک نیوز ہے، یہ فیک نیوز رپورٹ کرتے ہیں، ان کو رپورٹ کریں۔ اب ایک کمیٹی بھی بن گئی ہے جو ایف آئی اے کے میں آپ کی کمپلینٹ کر دے گی۔ جو صحافی کام کرنا چاہتے ہیں، جو میڈیا چینلز کام کرنا چاہتے ہیں، ان کو آپ کام نہیں کرنے دیتے۔ یہاں پہ آپ نے لائسنس بڑھا دی پی ٹی وی کی، کس لیے؟ کیا ہے ان کی پرفارمنس؟ مزہ صاحب بالکل صحیح پوچھ رہے ہیں، کیوں ہم دیں 100 روپے پی ٹی وی کو؟ ٹھیک ہے، مطلب اس میں بھی یونانیمس ڈیسیجن ہے ہمارے پینلسٹ کا کہ کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی جو ہم 100 روپے 35 سے اب 100 روپے دے رہے ہیں، وہ جسٹیفائیڈ نہیں ہے کسی بھی طرح۔ اسی پر ہم اپنا پروگرام کنکلوڈ کریں گے، آپ سے انشاءاللہ پیر کو ملاقات ہوگی نئے سوالات کے ساتھ۔ فیڈ بیک ضرور شیئر کیجیے گا۔